रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का एहसान है जिसकी तौफीक व इनायत से हम आज यहाँ पे जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। हम गुज़श्ता कई दिनों से तफरके के हवाले से एक ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी उसी ज़मन में चंद कलिमात अर्ज़ करना चाहूँगा और आज की गुफ्तगू ख़ुसूसन पाकिस्तान के हवाले से होगी, क्योंकि हम इस खित्ते ज़मीन में रह रहे हैं और हम भी इस खित्ते ज़मीन के बारे में, इसके लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इसी खित्ते ज़मीन के लोग हमारी ज़ुबान भी आसानी के साथ समझते हैं। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान के अंदर कम व बेश 20 करोड़ अफराद इस बात के दावेदार हैं कि हम मुसलमान हैं। हमारा कहना ये है, जो कि बारहा में बयान कर चुका हूँ, कि ये 20 करोड़ अफराद बहुत से फ़िरक़ों के अंदर तकसीम है। आज हमने इस बात का जायज़ा लेना है कि ये 20 करोड़ अफराद कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान में बसने वाले इन 20 करोड़ अफराद का ताल्लुक एक ही फ़िरके से है, तो वो गलत कहता है। उसकी बात ना तो कोई मानने को तैयार है, ना उसके पास कोई इस बात की दलील है और ना कोई लॉजिक है। और अगर मैं कहूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई शख्स इसको साबित करे, तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि जी मैं एक ऐसी बात को चैलेंज करूँ जिसके होने का कोई इम्कान नहीं। लिहाजा मैं इस बात को तो चैलेंज नहीं करता, क्योंकि ये चैलेंज करने वाली चीज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता इससे आगे बढ़ते हैं। कोई शख्स कहता है कि नहीं, पाकिस्तान में 2 फ़िरके, 20 करोड़ अफराद का 2 फ़िरकों के साथ ताल्लुक़ है। तो अब थोड़ा सा सोचने का मकाम है। मैं इस बात को भी रद्द करता हूँ कि ये 20 करोड़ अफराद सिर्फ 2 फ़िरकों में तकसीम है।
और यहाँ से मेरा चैलेंज शुरू होता है। चैलेंज मैं किस शख्स को दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक रवैया बन गया है, एक वतीरा बन गया है कि जिसका जी चाहता है मुंह उठा के जवाब देना शुरू कर देता है, हालांकि उसे मुखातिब नहीं किया गया होता। मैं सिर्फ और सिर्फ जिन फिरकों को जानता हूं और जिन्हें फिरका मानता हूं, उनके सरबराहों से मुखातिब हूं, और खुद भी मुसलमानों के 73 फिरकों में से एक फिरका होने का दावेदार हूं और एक फिरके का सरबराह होने का दावेदार हूं। लिहाजा मेरी बात का जवाब भी किसी फिरके का सरबराह ही दे, किसी आम शख्स को इस बात की इजाजत नहीं। जो जवाब दे पहले बताए कि वो किस फिरके से ताल्लुक रखता है और क्या वो उस फिरके का सरबराह है, फिर तो उसके जवाब की कोई वैल्यू होगी। बसूरत दीगर उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि अपने अमीर के होते हुए, अपने इमाम के होते हुए वो बात करे। तो उसे अपने फिरके के अमीर से कहना चाहिए, सरबराह से कहना चाहिए कि जनाब ये चैलेंज आया है, इसका जवाब दीजिए। तो मैं सिर्फ उस शख्स की बात को कुछ वजन दूंगा जो किसी फिरके का सरबराह होगा। अब दोस्तानी मोहतरम, 2 फिरकों की बात को मैंने चैलेंज कर दिया। कोई उठता है, कहता है नहीं 3 फिरके हैं, 4 फिरके हैं, 5 फिरके हैं, 6 फिरके हैं। मैं इसको भी चैलेंज करता हूं। क्यों? इसलिए कि जब वो 2, 3, 4, 5 या 6 फिरकों की बात करेगा तो उसे 6 फिरके बताने पड़ेंगे और फिर यह भी बताना पड़ेगा कि उनमें से जन्नती कौन है। तो मैं चैलेंज करता हूं कि कोई शख्स आज के दौर में ये बात बताने की जुर्रत ही नहीं रखता। घर में बैठकर बातें करते हैं, लेकिन कोई शख्स, और शख्स मैं बता चुका हूं, बहुत से जज्बाती लोग होंगे, जी मैं जवाब देता हूं, जी आप छोड़ें उनको, जी मैं जवाब देता हूं। नहीं, आपके जवाब की जरूरत नहीं। आपका इमाम मौजूद है, आपका अमीर मौजूद है, उसे जवाब देने दें, ताकि पता तो चले कि वो किसी फिरके का इमाम है, ताकि पता चले कि उसका भी कोई फिरका है। जब आप बात करेंगे तो आप किस हैसियत में बात करेंगे? इस तरह तो आपके फिरके का हर शख्स उठकर बात करना शुरू कर देगा, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे इस चैलेंज का जवाब दें। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो किसी फिरके के सरबराह हैं, उन्हें यह हक पहुंचता है कि वो अपने फिरके का तारुफ भी कराएं और साथ ये बात बताएं कि हाँ, मैं इस फिरके का बिला शिरकत गैर सरबराह हूं और आपके चैलेंज के जवाब के तौर पे ये कह रहा हूं। तो फिर उस बात को कुछ वजन दिया जाएगा। लिहाजा ये मेरा चैलेंज है कि कोई शख्स मेरी इस बात को या अपनी इस बात को कि जी पाकिस्तान में 5 या 6 फिरके हैं, वो न साबित कर सकता है और न बयान करने की जुर्रत रखता है। मैंने ये अर्ज किया है कि पाकिस्तान के अंदर 73 फिरके हैं, यानी हदीस मुबारका के मुताबिक अगर 73 की फिगर आप लेते हैं तो 73 गिन के भी बताए जा सकते हैं। हम ये नुक्ते नज़र रखते हैं
73 فرقوں والی حدیث کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عددی کثرت کے لیے 73 کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں 73 سے بھی زائد فرقے موجود ہیں مسلمانوں کے، اور میں گننے پر بتا بھی سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے، ابھی دیکھیں میں آپ کے سامنے صرف اتنی بات عرض کی ہے کہ میں ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقے کے سربراہ کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی فرقے کے سربراہ ہیں تو آپ کے اندر بھی اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ آپ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کو بیان کریں۔ آج تک ان لوگوں نے عوام کو بے وقوف بنائے رکھا مختلف ہیلوں بہانوں سے، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں، کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے لوگوں سے؟ ایک دن تو اس نے سچی بات نے سامنے آنا ہے اور جھوٹ نے جھوٹ ثابت ہونا ہے، تو اب انشاءاللہ وہ وقت آ چکا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے رہنے والے 20 کروڑ مسلمان بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہیں، اور ان تمام میں سے ایک فرقے کو چھوڑ کے باقی سب جہنمی ہیں۔ اس کو سب تسلیم کرتے ہیں، ہر فرقے والا اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ وہ 72 فرقے کون سے ہیں اور 73واں فرقہ کون سا ہے؟ اس بات کو فی الحال آپ ایک طرف رکھیں، پہلے اس بات کو تسلیم کریں کہ پاکستان اتنے فرقوں کی آماجگاہ ہے۔ تو جب 5-6 فرقوں کی کوئی بات کرے گا تو لا محالہ وہ 6 فرقوں کا نام لے گا، اس میں اس کا اپنا فرقہ بھی ہوگا، اور پھر وہ کہے گا جی میرے فرقے کے علاوہ تمام فرقے جہنمی ہیں۔ پھر میں دیکھوں گا کہ کتنی کس کے اندر جرأت ہے۔ ہم فرقے کو فرقہ ثابت بھی کریں گے، 72 فرقوں کو بھی ثابت کریں گے کہ وہ جہنمی ہیں، اور 73ویں فرقے کو بھی ثابت کریں گے، اور اس کا جنتی ہونا بھی ثابت کریں گے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس بات کو طے کر لیا جائے کہ وہ جو فرقے ہیں، جو ہیں تو فرقے لیکن اپنے آپ کو فرقہ کہتے نہیں، فرقہ تسلیم نہیں کرتے، پہلے کم از کم وہ اپنے آپ کو فرقہ تسلیم کریں۔ تو میرا سارا زور اس بات پر ہے کہ جو فرقے ہیں وہ اپنے آپ کو فرقے تسلیم کریں۔ ابھی تک وہ لوگ اپنے آپ کو فرقے تسلیم نہیں کرتے۔ جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اتنے فرقے موجود ہیں، یعنی بہت تعداد ہے ان کی، 73 سے بھی زیادہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان فرقوں کے سربراہوں کو معلوم نہ ہو کہ پاکستان کے اندر فرقے ہیں؟ تو آپ یوں سمجھیں کہ ہماری یہ بات ایک چیلنج کے طور پہ ان تمام فرقوں کے سامنے ہے، ان کے سربراہوں کو ہمارا چیلنج ہے کہ وہ آئیں، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں 73 فرقوں پر گفتگو کریں۔ اب وہ الٹی سیدھی باتیں نہیں چلیں گی 73 فرقوں کے حوالے سے، اب وہ جھوٹی سچی باتیں نہیں چلیں گی، سیدھی سیدھی بات چلے گی کہ وہ 73 فرقے کہاں ہیں آج، اور پاکستان کے اندر ان کی کیا پوزیشن ہے، کیا صورتحال ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب دوستان محترم، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ
20 करोड़ मुसलमानों का ये दावा हो गया कि वो मुसलमान हैं, उनका दीन इस्लाम है, लेकिन वो मुसलमान जो हैं तो फिरकों के साथ वाबस्ता, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि वो फिरकों के साथ वाबस्ता है। उन्हें मालूम ही नहीं कि वो पाकिस्तान के अंदर कितने फिरके मौजूद हैं और किस फिरके के साथ वो वाबस्ता है। इस बात को आम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो फिरकों के साथ वाबस्ता है और फिर कौन से फिरके के साथ वाबस्ता है। एक बात तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, वो तयशुदा है कि 20 करोड़ अफराद का ताल्लुक एक फिरके से हो ही नहीं सकता। साबित करना तो दूर की बात है, नामुमकिनात में से है कि पाकिस्तान के तमाम अफराद एक ही फिरके से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा ये बात तय हो गई कि उनका ताल्लुक एक से ज्यादा फिरकों से। तो जब एक से ज्यादा फिरकों से ताल्लुक है तो वो ज्यादा फिरके कौन से हैं उसका भी तयन होना चाहिए ना, लोगों को भी मालूम होना चाहिए। एक तो अगर एक फिरका होता तो बात खत्म हो जाती कि हाँ जी वो अपने तमाम लोग अपने आप को इस फिरके के साथ मुंसलिक मानते हैं, लिहाजा वो यही कुछ है। लेकिन वो बात तो बहस से खारिज हो गई। बहस तो अब चल पड़ी आगे कि एक से ज़ायद फिरकों के साथ उनका ताल्लुक है, लिहाजा उन्हें पता होना चाहिए कि वो फिरके कौन से हैं और वो किस फिरके के साथ वाबस्ता है। इसी तरह हदीस मुबारका के मुताबिक उन तमाम मुसलमानों को इस बात को जानना है कि वो 73 फिरकों में तकसीम हैं और उन 73 में से एक जन्नती है और 72 जहन्नमी। और ये जानने के बाद उन 72 फिरकों से अलहदगी इख्तियार करनी है और जन्नती फिरके के साथ जुड़ना है। अब मसला यहां पे ये पैदा हो गया कि कोई शख्स अव्वलन तो अपने आप को किसी फिरके के साथ मानने को तैयार ही नहीं, कहता है हम फिरका हैं ही नहीं। हालांकि ये बात तयशुदा है कि तमाम लोग फिरकों के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन वो कहता है जी हम तो फिरका हैं ही नहीं। भाई आप फिरका हैं, आप 73 फिरकों के अंदर हैं, तो आपको ये तो साबित करना पड़ेगा कि आप किस फिरके के साथ हैं और फिर आपको इस बात का जायजा लेना है कि वो फिरका जहन्नमी है या जन्नती है, और फिर आपने फैसला करना है कि अगर जहन्नमी है तो उसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। अब जब हम उस जन्नती फिरके के हवाले से बात करते हैं तो दो किस्म की आरा हमारे सामने आती हैं। पूरे 20 करोड़ लोगों का एक सर्वे करके देख लें तो दो किस्म की आरा सामने आएंगी। एक ये कि पाकिस्तान के इन 20 करोड़ लोगों को दो तबकात में तकसीम कर दिया जाएगा, फिरकों में नहीं, दो तबकात में, कि जी अहले तशय्यो और उसके सिवा सारे अहले सुन्नत वल जमात। और फिर कहेंगे जी अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्यो ये भी फिरके नहीं है, यानी बात ही खत्म हो गई। ये कुछ लोगों की राय हो सकती है और है, आज भी है राय। दूसरी राय जो आ सकती है इन लोगों की तरफ से वो ये है कि वो 73 के 73 फिरके
اگر اپنے آپ کو فرقہ تسلیم کرنے پہ آ ہی جائیں تو وہ اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے کہ جی جناب جنتی فرقہ ہم ہیں، اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ لوگ اس بات سے کیوں گھبرا رہے ہیں، کترا رہے ہیں اور پس و پیش سے کام لے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف بھی کچھ وزن رکھتا ہے کہ دیکھیں، ایک شخص اگر شرک بھی کر رہا ہے تو وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ کفر بھی کر رہا ہے تو وہ تسلیم نہیں کرے گا کہ میں کفر کر رہا ہوں۔ اب یہ فرقے جن کے بارے میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جہنمی ہیں، 72 فرقے، وہ کیسے یہ تسلیم کریں کہ ہاں جی ہم 73واں تو نہیں ہے، ہم 72 میں ہیں، کیونکہ 72 تو جہنمی ہے۔ لہٰذا وہ اس بات کو تو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارا تعلق 72 جہنمی فرقوں سے ہے۔ 73واں وہ ثابت نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے سوا کوئی رائے آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہ دونوں آراء باطل ہیں۔ باطل کیا ہوتی ہے؟ حق پر مبنی نہیں ہے، لہذا باطل ہے۔ حق کا تقاضا یہ ہے کہ جو حق ہے اسے حق کہیں، جو حق نہیں اسے باطل کہیں۔ تو یہ دونوں تعریفیں حق پر مبنی نہیں ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے فرقے موجود ہیں اور ایک کے سوا سب جہنمی ہیں۔ یہ کہنا کہ سب اپنے طور پہ اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کر کے بس بات کو ختم کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کرنے کے باوجود آپ کو 72 جہنمیوں کو بھی جہنمی کہنا پڑے گا۔ آپ کو بتانا پڑے گا، پوچھنے پر بتانا پڑے گا۔ اگر کوئی پوچھے کہ جی پھر فلاں فرقے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ بھی 72 میں ہے۔ کوئی پوچھے کہ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ بھی 72 میں ہے۔ اتنی جرت یا تو پیدا کریں یا پھر باطل کو چھوڑ دیں، حق کی طرف آ جائیں۔ حق کو قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، باطل کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ آپ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں واقعتاً اگر حق پہ ہیں تو فرقے کی اس متفقہ تعریف کے مطابق، یہ بھی میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ فرقے کی تعریف پہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق نہیں۔ کیوں اتفاق نہیں ہے؟ اگر فرقے کی تعریف کا تعین ہو جائے تو یہ سب فرقے کی تعریف میں آ جائیں گے، اس لیے یہ لوگ کبھی اس بات پہ متفق نہیں ہوں گے۔ یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان تمام فرقوں کے سربراہ اور تمام فرقوں کو آپ چھوڑ دیں جنہیں میں نے کہا ہے کہ یہ فرقے نہیں ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے، اپنے آپ کو اہل تشیع کہنے والے، اہل حدیث کہنے والے، بریلوی کہنے والے، دیوبندی کہنے والے، یہ تمام مل کر اپنے جید علماء کو بٹھائیں، ایک بورڈ بنائیں ان کا، اور ان سے کہیں کہ بتائیے فرقہ کسے کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، وہ کبھی فرقے کی ڈیفینیشن کا تعین نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ خود فرقے کی زد میں آ جائیں گے۔ اور آج تک جو فرقے کی تعریف ہوتی رہی ہے
اس سے الگ تعریف کرنی پڑے گی انہیں. اور جتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، یہ بے شمار فرقوں کے ساتھ ان کا منسلک ہونا ثابت ہو جائے گا. لہذا فرقے کی تعریف کا بھی اتفاق ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اس کے بغیر بات بنتی بھی نظر نہیں آ رہی. تو میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ لوگ کبھی آپ کو حق بات نہیں بتائیں گے. جو آپ کو فرقے کی تعریف نہیں بتا سکتے، جو آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کتنے فرقے سرگرم عمل ہیں، جو آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ان میں سے جنتی فرقہ کون سا ہے، وہ آپ کو کیا حق بات بتائیں گے؟ لہذا ان سے کوئی توقع نہ رکھیں. یہ آپ کو جنتی بھی گول مول کر کے بتاتے ہیں کہ جی اہل سنت والجماعت جنتی ہیں. اہل سنت والجماعت کے تو 7300 گروہ ہیں، 7300 فرقے ہیں. آپ کس فرقے کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے اپنے فرقے کا تعین کریں. اسی طرح اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں. پہلے اس بات کا تعین کر لیں کہ فرقہ کسے کہتے ہیں. اس کے بعد آپ ان فرقوں کو اکٹھا کر لیں اور پھر اس میں سے تعین کر لیں کہ جنتی کون ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ اس بات کی طرف کبھی نہیں آئیں گے. آپ کو خود عامۃ المسلمین کو خود اس بات کو سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے اور حق کی طرف رجوع کرنا ہے. آپ کو میری یہ جو گفتگو ہے، اس تمام گفتگو کو سنیں، غور سے سنیں. اگر یہ بات آپ کو لاجیکل لگے، یہ بات آپ کو واقعتاً قرآن و سنت کے مطابق لگے، تو پھر اس پر غور کریں اور اس حقیقت حال کو جاننے کی کوشش کریں. ان کے آسرے پہ مت بیٹھیں. یہ تو آپ کو جہنمی بنا رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ تم جنتی ہو. آج ایسا ہی ہو رہا ہے. 72 فرقوں کے سربراہ، ان کے امام، ان کے امیر، ان کے علماء لوگوں کو جنتی کہہ کر ہی تو ساتھ لے کر چل رہے ہیں وہ جہنمی. اس پہ سب کا اتفاق ہے. ویسے کسی سے پوچھ لیں کہ جی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے مسلمانوں کے، ایک کے سوا سب جہنمی ہیں، تو کیا آپ مانتے ہیں؟ کہیں گے جی بالکل مانتے ہیں. تو ان کا یہ اس طرح گول مول ماننا ہے. ان سے پوچھیں کہ جی وہ 72 کہاں ہیں، کون سے ہیں؟ تو چونکہ یہ وہ خود ہی ہیں، لہذا کبھی نہیں بتائیں گے اس بارے میں. تو وہ 72 فرقے، ان کے سربراہ، ان کے امراء، ان کے علماء، وہ انہیں جنت کی بشارت دیتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لہذا ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں. آپ اس بات کو خود سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک نے آپ کو شعور عطا کیا ہے، عقل عطا کی ہے. خود غور کریں اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں. اچھا، اب دوستان محترم، یہ بات تو میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ان 20 کروڑ افراد نے خود نہیں، اپنے علماء کے کہنے پہ، اپنے امراء کے کہنے پہ، اپنے آپ کو کچھ چھتریوں کے نیچے چھپا رکھا ہے. جب بھی تفرقے کی بات ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کہ کہیں ہم بھی فرقہ شمار نہ ہو جائیں، اس چھتری کے نیچے جا کے پناہ لے لیتے ہیں. کوئی اہل سنت والجماعت کی چھتری کے نیچے جا کے پناہ لے رہا ہے،
کوئی اہل تشیع کی چھتری کے نیچے جا کر بنا لے لیتا ہے کہ جی ہم تو فرقہ نہیں ہیں، ہم تو شیعہ ہیں، اور شیعہ کو فرقہ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر بہت سارے گروہ موجود ہیں، اور اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت ہیں، وہ اس لیے فرقہ نہیں ہے کہ کوئی متفقہ امام امیر نہیں ہے جس طرح شیعوں کا نہیں۔ اسی طرح کوئی اہل حدیث کی چھتری کے نیچے جا کے چھپ جائے گا، کوئی بریلویوں کی چھتری کے نیچے، کوئی دیوبندیوں کی چھتری کے نیچے، تو اپنے آپ کو بچاتے پھرتے ہیں جب فرقے کی بات آتی ہے۔ ہیں یہ سب فرقے ایک ایک چھتری کے نیچے 30 40 فرقے جا کے چھپ جاتے ہیں، اور میدان صاف نظر آتا ہے، پیچھے تو کوئی بچتا نہیں ہے، سارے فرقے ان چھتریوں کے نیچے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ اب یہ بات انتہائی نامناسب ہے، انتہائی نامعقول بات ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے 1.5 ارب افراد جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اسلام کی چھتری کو استعمال کرتے ہوئے اس کے نیچے چھپ جائیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، قصہ ہی ختم ہو گیا، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی جنتی، نہ کوئی جہنمی۔ بھائی وہ بھی تو اسلام کی چھتری کے نیچے چھپ سکتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، بس قصہ ہی ختم ہو گیا نا۔ جیسے یہ جا کر کہتے ہیں جی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، چلو جی فرقوں کی بات ہی ختم ہو گئی، جی ہم اہل تشیع ہیں، فرقوں کی بات ہی ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں، ہر چھتری کے نیچے آپ کو 10 15 15 20 20 50 50 100 200 فرقے نظر آئیں گے جو وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم فرقہ نہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تو اہل تشیع ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو بریلوی ہیں، ہم تو دیوبندی ہیں۔ تو یہ بالکل ایک معقول بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو اسلام کی چھتری کو استعمال کر کے بڑی آسانی کے ساتھ ہر شخص کہہ سکتا ہے جی کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میں تو مسلمان ہوں۔ لہذا عام لوگوں کو اب اس بات کو سمجھنا ہے، بیدار ہونا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ یہ اب جھوٹے ہیلے بہانے جو تسلیاں لوگوں کو دے رکھی ہے انہوں نے، یہ اب نہیں چلیں گی۔ اب دوستان محترم، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ ان چھتریوں کے نیچے جا کر چھپ جاتے ہیں، یہ 4-5 چھتریاں جو میں نے آپ کو بتائیں، ان کے نیچے جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اب میں انہی لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ وہ 72-73 فرقے کہاں گئے ہیں؟ کیا ان کو آسمان کھا گیا ہے یا زمین نگل گئی ہے؟ آخر وہ کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وہ 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا سب جہنمی ہوں گے۔ تو وہ کہاں گئے؟ اگر پاکستان میں نہیں ہیں تو پھر کیا انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ کیا انڈیا والے مانیں گے کہ وہ یہاں ہیں؟ نہیں مانیں گے۔ کیا سعودیہ والے مانیں گے کہ وہ یہاں ہیں؟ نہیں۔ ایران والے مانیں گے کہ وہ یہاں ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو پھر وہ کہاں گئے؟ اور پھر تم لوگ کس بنیاد پہ ایک فرقہ ہو؟ تم لوگ کس دلیل کی بنیاد پہ فرقے نہیں ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ کچھ کہنے کو نہیں ان کے پاس، بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے، جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو بہلائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بہکائے جا رہے ہیں۔ تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہو رہی، دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔
کہ جتنی چھتریاں تم استعمال کرتے رہے ہو آج تک، جو کچھ تم نے کر لیا اب ہم تمہیں یہ چھتریاں استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اب جو فرقہ ہے ہم اسے فرقہ کہیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کی چھتری کے نیچے کتنے فرقے ہیں، بریلویوں کی چھتری کے نیچے کتنے فرقے ہیں، دیوبندیوں کی چھتری کے نیچے کتنے فرقے ہیں، شیعوں کی چھتری کے نیچے کتنے فرقے ہیں، اہل حدیثوں کی چھتری کے نیچے کتنے فرقے ہیں۔ کم و بیش 99% پاکستانی انہی 5-6 چھتریوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، بے شمار فرقوں میں تقسیم، لیکن انہی 5-6 چھتریوں کے نیچے چھپے ہوئے، اور ان کا ایسا گٹھ جوڑ ہے ان 5-6 چھتریوں کا کہ یہ کبھی ایک دوسرے کو جہنمی فرقہ قرار دینے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے۔ یہ اپنے آپ کو فرقہ ہی تسلیم نہیں کرتے، تو کیسے یہ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ تو بس اسی طرح ہر چیز کو گڑ مڑ کر کے اپنا کام چلائے جا رہے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا۔ اب ہم اس حقیقت کو عامت المسلمین کے سامنے اور عوام الناس کے سامنے کھول کر بیان کریں گے، اور انہیں اس بات سے آگاہ کریں گے کہ بھائیو، آپ بہت سارے فرقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے فرقے جہنمی ہیں، ایک کے سوا سب جہنمی ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ اور پھر بڑی واضح سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر 20 کروڑ لوگ، اگر ہو نا کہ 20 لوگ تفرقے میں مبتلا ہیں، باقی سب تفرقے سے پاک ہیں، یا 20,000 لوگ تفرقے میں مبتلا ہیں، باقی سب پاک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 20 لوگ تفرقے سے پاک ہیں، باقی سب تفرقے میں مبتلا ہیں۔ دنیا جانتی ہے، سب لوگوں کو اس بات کا علم ہے، علماء جانتے ہیں، مفکرین جانتے ہیں، دانشور جانتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان بے شمار فرقوں میں تقسیم ہے، بری طرح تفرقے کا شکار ہے۔ تو جو بری طرح تفرقے کا شکار ہیں، تو پھر وہ 72 فرقے اپنے جوبن پہ ہیں نا۔ یعنی ایسا نہیں ہے، ایسا قطر نہیں ہے کہ اکثریت اس جنتی فرقے کے ساتھ ہو اور باقی بہت کم تعداد میں لوگ 72 جہنمی فرقوں کے ساتھ ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے کہ اکثریت 72 جہنمی فرقوں کے ساتھ ہے اور بہت کم لوگ اس 73ویں جنتی فرقے کے ساتھ ہیں۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اکثریت 72 جہنمی فرقوں کے ساتھ ہے، تو اکثریت کو یہ بات سوچنی چاہیے نا، آنکھیں بند کر کے ہر شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں 72 فرقوں کے ساتھ جڑا ہوا، 72 فرقوں میں سے کسی فرقے کے ساتھ میرا تعلق ضرور ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس بات پہ یقین کرے، جس طرح آج تک اس نے آنکھیں بند کر کے مولوی کی بات پہ یقین کیے رکھا کہ تم جنتی فرقے کے ساتھ ہو، آج اسے آنکھیں بند کر کے اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا تعلق 72 جہنمی فرقوں میں سے کسی فرقے کے ساتھ ہے۔ تب تو اسے حق بات کی سمجھ آ سکتی ہے۔ بصورت دیگر وہ اسی طرح ان علماء کی اس حوث کا نشانہ بنتا رہے گا، اور جنتی قرار دیے جانے کے باوجود جہنمی بنتا رہے گا۔ خود ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا ہے۔
اب دوستان محترم، اس فلسفے کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ مولوی کبھی آپ کو نہیں بتائے گا فرقے کی تعریف، اور میں جہاں تک ممکن ہو سکا یہ بات آپ پہ واضح کروں گا۔ دوستان محترم، فرقہ واریت جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، مذہبی بھی ہوتی ہے، سیاسی بھی ہوتی ہے۔ اب سیاسی فرقہ واریت کے حوالے سے، سیاسی تفرقے کے حوالے سے مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، چونکہ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اس لیے آپ کی سمجھ میں آسانی سے یہ بات آ جائے گی۔ پاکستان میں ایک جماعت مسلم لیگ ہے، سب جانتے ہیں کسی وقت میں یہ ایک جماعت تھی، پھر دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئی۔ کیا ہوا؟ دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئی، گویا دو فرقے بن گئے۔ پھر 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئی، پھر 4 جماعتوں میں تقسیم ہو گئی، ایون کہ 5، 6، 7، 8 جماعتوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسلم لیگ نون بن گئی، مسلم لیگ کاف بن گئی، مسلم لیگ فے بن گئی، مسلم لیگ ضیاء بن گئی، مسلم لیگ چٹھا بن گئی، مسلم لیگ جنیجو بن گئی، عوامی مسلم لیگ بن گئی، آل پاکستان مسلم لیگ بن گئی، اور بھی کئی مسلم لیگیں بن گئی۔ یعنی کیا ہوا؟ اب یہ مسلم لیگ کے اتنے فرقے بن گئے۔ پہلے جماعت تھی ایک مسلم لیگ، جب اتنی جماعتوں میں تقسیم ہو گئی تو اب ہم کہیں گے کہ یہ اتنے فرقے ہو گئے۔ اب تو میرا خیال ہے بڑی آسانی سے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ فرقے اگر سب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ایک جماعت بن جائے گی، لیکن اگر یہ 2 جماعتوں میں بھی تقسیم ہوں گے تو ہم کہیں گے 2 فرقے بن گئے۔ اسی طرح آپ دیگر جماعتوں کو لے لیں، پیپلز پارٹی کو لے لیں، پیپلز پارٹی ایک تھی، پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ بن گیا، پیپلز پارٹی شیر پاؤ گروپ بنا، پیپلز پارٹی وہ جتوئی گروپ بنا، نیشنل پیپلز پارٹی، مصطفیٰ کھر نے بھی الگ گروپ بنایا تھا، ایک پیپلز پارٹی ورکرز کے نام سے بھی گروپ بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے فرقے بن گئے پیپلز پارٹی کے۔ پیپلز پارٹی ایک جماعت تھی، اب یہ پیپلز پارٹی جو ہے 5 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح ایم کیو ایم، ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ ایم کیو ایم ایک ہی ہوتی تھی، پھر کیا ہوا؟ ایک متحدہ قومی موومنٹ بن گئی، ایک ایم کیو ایم حقیقی بن گئی، پھر ایم کیو ایم پاکستان بنی، ایم کیو ایم لندن بنی، پاک سرزمین پارٹی بنی۔ یہ اب فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہی حال مذہبی جماعتوں کا بھی رہا۔ جمعیت علماء اسلام ایک جماعت ہوا کرتی تھی، اب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ، جمعیت علماء اسلام درخواستی گروپ، جمعیت علماء اسلام نظریاتی گروپ، جمعیت علماء اسلام اجمل قادری گروپ۔ یہ 5 فرقے بن گئے، اس کے جماعت ایک تھی، اب 5 فرقے بن گئے۔ یہ ختم ہو جائیں، ضم ہو جائیں آپس میں تو ایک جماعت بن جائے گی۔ اسی طرح دیگر جماعتیں ہیں، ہر جماعت کے ساتھ یہی اشر ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کی بھی ایک جماعت تھی، امت مسلمہ ایک جماعت تھی مسلمانوں کی۔ جیسے ان جماعتوں کی میں بات جن کی میں نے کی ہے، جب یہ ایک جماعت تھے تو ان کا ایک ہی لیڈر اور سربراہ تھا۔ جب یہ 5 یا 10 فرقوں میں تقسیم ہوئے تو سربراہ بھی 5 یا 10 بن گئے۔ اسی طرح مسلمانوں کی بھی ایک جماعت تھی اور ایک ہی امیر تھا، ایک ہی امام تھا۔ جب تک مسلمان ایک جماعت رہے، ایک ہی امیر اور ایک ہی امام رہا۔ جب مسلمان ایک سے
2 जमातों में तकसीम हुए, यानी 2 फिरके बन गए, फिर 3 बने, 4, 5, 6, 7, इस तरह 73 नहीं 73 100 फिरके बन गए। तो जितने फिरके बने उतने मुसलमानों के अमीर और इमाम बन गए। अब यहां जो बात समझने की है कि सियासी जमातों के यहां, क्योंकि ये दीनी सियासी जमातें नहीं थी, ये सेकुलर डेमोक्रेटिक सियासी जमातें थी, इनके यहां इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी, इनके यहां कोई ऐसा कानून नहीं होगा, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन दीन, जिसे हम इस्लाम कहते हैं, उसने हमें एक ज़ाब्ता अता किया था। उसने हमें बताया था कि एक ही जमात बन के रहना है, आप 2 जमातों में तकसीम नहीं हो सकते। लिहाजा मुसलमानों को इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो 2 जमातों में तकसीम हो जाती। इजाजत क्यों नहीं थी? इसलिए कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो उसकी वजह यह समझ में आती है कि तकसीम हो जाने में दीन का नुकसान था, इसलिए दीन ने मना कर दिया, और इकट्ठे रहने में दीन का मफाद था, दीन ने उसको पाबंद कर दिया। लेकिन बात इससे भी आगे है, ये तो मैंने लॉजिकली आपके सामने रख दिया। तकसीम हो जाना दीन की रूह के खिलाफ था, इसलिए दीन ने मना कर दिया। क्योंकि जब 2 जमातों में तकसीम होंगे तो 2 सरबराह बनेंगे, 2 अमीर बनेंगे, मुसलमान तकसीम हो जाएंगे और ये तफरका हो जाएगा, और दीन ने इसे शिर्क करार दिया है। और दीन की रूह क्या है? तौहीद। तो गोया दीन की रूह के खिलाफ है तफरका, इसलिए दीन ने इससे मना फरमाया। और सिर्फ मना नहीं फरमाया, इसे शिर्क करार दिया, कुफ्र करार दिया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मोहरे तस्दीक सबत कर दी, ये कहकर कि एक जमात के सिवा किसी का दीन कबूल नहीं किया जाएगा। एक जमात के सिवा जितनी जमातें बनेंगी वो जहन्नमी होंगी, क्योंकि वो शिर्क में मुब्तला होंगी, दीन की रूह के खिलाफ होंगी, उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस्लाम ने तो अपने आप को जमात के साथ वाबस्ता कर दिया है, जमात के अंदर बंद कर दिया है, और इस बात का ऐलान कर दिया है कि जो जमात के अंदर है उसका मेरे साथ ताल्लुक है और मेरा उसके साथ ताल्लुक है। जो जमात से बालिश्त पर अलग हुआ, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर बालिश्त भर अलग होने से इस्लाम के साथ किसी शख्स का कोई ताल्लुक नहीं रहता, तो उस जमात से अलग होकर जमातें बना बैठने से क्या ताल्लुक बाकी रह सकता है? हरगिज नहीं, उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं रहता। इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के सिवा तमाम जमातों को जहन्नमी करार दिया है। मैं समझता हूं कि इतनी वाज़ेह बात के बाद हर शख्स की समझ में यह बात आ जानी चाहिए कि फिरका किसे कहते हैं। दोस्तों, फिरका उन जमातों को कहते हैं, खा वो मजहबी हो या सियासी, जिनके बाकायदा सरबराह मौजूद होते हैं, जिनके बाकायदा लीडर मौजूद होते हैं। आज पाकिस्तान में नजर दौड़ा के देखो, क्या 72 से कम जमातें नजर आती हैं तुम्हें? 72 से ज्यादा नजर आती हैं, 73 से ज्यादा नजर आती हैं। तो ये एक के सिवा सब जहन्नमी हैं। ये फिरके हैं जिन्हें तुम
فرقہ کہتے ہو، انہوں نے کہاں تقسیم کیا جماعت کو؟ تقسیم تو انہوں نے کیا۔ جن جماعتوں کے آج سربراہ موجود ہیں، لیڈر موجود ہیں، انہوں نے تقسیم کیا جماعت کو۔ ان کی وجہ سے جماعت کو نقصان پہنچا، ان کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لہذا وہ مجرم یہی ہیں جو ان فرقوں کے سربراہ ہیں، اور ان فرقوں کے ساتھ وابستہ ہونا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ دوستان محترم، مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا، اور یہ کسی فرد واحد سے بغض یا عناد کی وجہ سے نہیں، کسی خاص فرقے سے کسی کدورت کی وجہ سے نہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ تمام کلمہ گو بھائیوں کو محبت سے دیکھتا ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، ان کا خیر خواہ ہوں، انہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لانا چاہتا ہوں، حقیقت حال ان پر کھولنا چاہتا ہوں، ان کو اس فرقہ واریت کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ جس فرقہ واریت نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس سے انہیں نکالنا چاہتا ہوں۔ جو فرقہ واریت انہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس سے انہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ جرم ہے تو میں یہ جرم کرتا رہوں گا، اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک میرا کوئی بھی کلمہ گو بھائی ان 72 جہنمی فرقوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یاد رکھو، تمہارے ان فرقوں کے سربراہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ فرقے ہیں۔ تمہیں سمجھا رہا ہوں، عوام کو سمجھا رہا ہوں، عام کلمہ گو کو سمجھا رہا ہوں، عام سادہ لو مسلمان کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائیو، تم فرقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، جہنمی فرقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، چھوڑ دو ان کو، یہ بات تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا، تم پھر بھی ان فرقوں کے ساتھ جڑے رہنے پہ بضد ہو۔ یاد رکھو، جو لوگ جہنم جانے پہ بضد ہیں، انہیں اللہ بھی نہیں بچا سکتا، انہیں اللہ بھی نہیں جنت میں داخل کرے گا۔ جو خود جہنم میں جانے پہ بضد ہیں، انہیں کون روک سکتا ہے؟ جہنم جانے سے تو وہی بچیں گے جو بچنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بچنا ہی نہیں چاہتے تو پھر آپ کو جہنم جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہماری یہی خواہش ہے، ہمارا یہی مشن ہے کہ ہم نہ صرف اپنے تمام کلمہ گو بھائیوں کو بلکہ تمام انسانیت کو اس جہنم سے بچا لیں اور جنت میں جانے کی سبیل پیدا کر دیں۔ اگر ہماری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر اسے اپنے دل میں بھی جگہ دیں، اپنے دماغ میں بھی جگہ دیں، اور اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اسے اپنا دین بنا لیں، اور پھر اسے خود بھی قبول کریں اور تمام کلمہ گو بھائیوں تک اس دعوت کو پہنچائیں اور انہیں اس فرقہ واریت کی لعنت سے چھٹکارا دلائیں۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں اور ہمیں کما حق ہو اس فرقہ واریت کی لعنت سے چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرمائیں اور وحدت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔